डी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी सतह पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज का हमारा मौजू एक ऐसी कंपनी के गिर्द घूमता है जिसका मतलब मुल्की माइशत और ख़ास तौर से तवानाई के शोबे में एक बहुत ही अहम और तारीखी किरदार है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी पीएसओ की। हमने पीएसओ की माली साल 2026 की पहली 6 माही, जिसे फाइनेंस की ज़बान में 1HFY26 कहा जाता है, इसकी मालियाती कारकर्दगी का काफ़ी बारीकबीनी से जायज़ा लिया है। इसका मकसद महज नंबर्स या आदाद-ओ-शुमार को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जब एक इतनी बड़ी और मार्केट पर गलबा रखने वाली कंपनी बज़ाहिर कुछ माशी मुश्किलात का शिकार हो। जी, और इसकी बैलेंस शीट के पीछे छुपी असल कहानी को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बज़ाहिर जो हिंद से रिपोर्ट की इब्तिदाई सत्र में नज़र आते हैं वो बाज़ औक़ात पूरी सच्चाई नहीं बता रहे होते। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या इनके पीछे कुछ ऐसे पेचीदा अवामिल कारफरमा होते हैं जिन्हें समझे बगैर कंपनी की असल सेहत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है? ठीक है, चलें इसे तफसील से समझते हैं। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बज़ाहिर मुनाफा बख्श नज़र आने वाली माली रिपोर्ट के पीछे कौन से ऐसे पोशीदा खतरात और मार्केट के बदलते रुझानात मौजूद हैं। सही कह रहे हैं आप। और कॉरपोरेट मालियाती रिपोर्ट्स का तज्जिया करने का मतलब असल मज़ा या मकसदी तब पूरा होता है जब हम इन हिस्सों की ऊपरी तहों को हटाकर उनके अंदर मौजूद असल ड्राइवर्स को तलाश करते हैं। अक्सर औकात वो चीज़ें जो प्रेस रिलीज़ में बहुत चमकदार अंदाज में पेश की जा रही होती हैं, उनके फुट नोट्स का मुतालिया करने से कुछ ऐसे हकायक सामने आते हैं जो कंपनी के मुस्तकबिल की बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि पीएसओ की हालिया रिपोर्ट भी कुछ ऐसा ही केस है? 100% पीएसओ की इस हालिया शिशमाई रिपोर्ट में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही एक क्लासिक केस स्टडी देखने को मिल रहा है। एक तरफ बॉटम लाइन यानी खालिस मुनाफे में इजाफा नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी ऑपरेशंस और सेल्स के हुजूम पर जो दबाव है वो भी इंतहाई वाज़े है। ये एक ऐसा तजाद है जो किसी भी संजीदा तज्जियाकार के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। अच्छा, तो आइए सबसे पहले इन इब्तिदाई आदाद-ओ-शुमार की बात करते हैं जो रिपोर्ट के शुरू में ही दर्ज हैं और पहली नज़र में काफ़ी मुतासिरकुन लगते हैं। अगर हम इस पहली शिशमाही के मजमूई सूरत हाल पर नज़र डालें तो नेट प्रॉफिट में 8.5% का ठोस इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद ये मुनाफा 12.1 बिलियन रुपए तक पहुंच गया है। जी, और इसी मुनासबत से इनकी ईपीएस यानी फी हिस्सा आमदनी भी बढ़कर 25 रुपए 82 पैसे हो गई है। बिल्कुल। और ये आदादो-शुमार देखकर एक उमूमी तासुर यही बनता है कि कंपनी ने पिछले 6 महीनों में अपने कोर बिजनेस को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आगे बढ़ाया है और उनकी मजमूई सेल्स में नुमायां तरक्की हुई है। लेकिन जब मैंने इनकम स्टेटमेंट की दूसरी लाइनों का बगौर मुताला किया तो कहानी बिल्कुल उलट नजर आई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि ये 12.1 बिलियन रुपए का मुनाफा कंपनी की सेल्स, हुजम या बुनियादी फरोख्त बढ़ने की वजह से हरगिज नहीं हुआ। दर हकीकत अगर हम टॉप लाइन यानी नेट सेल्स के आदाद-ओ-शुमार पर गौर करें तो सूरत हाल काफ़ी हद तक अलार्मिंग है। इस मखसूस अरसे के दौरान पीएसओ की नेट सेल्स में 7.8% की नुमाया कमी वाक़ई हुई है। 7.8% कमी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉप है। जी हाँ, और इस कमी के बाद ये सेल्स लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए या दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1498 बिलियन रुपए रह गई हैं। अब फाइनेंस की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी तजाद है। एक तरफ सेल्स में इतनी बड़ी कमी आ रही है, यानी हुजम के लिहाज से कंपनी का मार्केट में कारोबार सुकड़ रहा है, और दूसरी तरफ बॉटम लाइन में 8.5% का इजाफा हो रहा है। जाहिर है ये मुनाफा ऑपरेशनल बेहतरी से तो नहीं आ रहा। यही वो इब्तिदा है जिस पर हमने सबसे ज्यादा वक्त लगाया। मतलब सेल्स गिर रही हैं, मार्केट में डिमांड कम हो रही है, लेकिन मुनाफा बढ़ रहा है। जब मैंने रिपोर्ट के मजीद अंदर जाकर अखराजात के सेक्शंस का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि इस मुनाफे की असल वजह ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कंपनी की बैलेंस शीट की मैनेजमेंट और मुल्की सतह पर होने वाली मॉनिटरी तब्दीलियों से है। इस सारे इजाफे का महवर फाइनेंस कॉस्ट रिलीफ है। बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है।
اگر ہم اس انکم سٹیٹمنٹ کا پوسٹ مارٹم کریں تو منافع میں اضافے کی سب سے بڑی اور درحقیقت واحد بڑی وجہ یہی مالیاتی اخراجات میں ہونے والی غیر معمولی کمی ہے۔ کمپنی کے مالیاتی اخراجات میں حیران کن طور پر 40.6% کی بھاری کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ 40% کمی؟ یہ تو بہت بڑا ریلیف ہے۔ جی، پچھلے سال اسی عرصے میں یہ اخراجات 19.2 بلین روپے کی خطرناک حد پر تھے، جو اب کم ہو کر صرف 11.4 بلین روپے رہ گئے ہیں۔ یہ لگ بھگ 7.8 بلین روپے کی سیدھی بچت ہے، جو سیدھا باٹم لائن میں جا کر شامل ہو گئی ہے۔ اس کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یقیناً اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرائح سود میں کمی کا رجحان ہوگا۔ بالکل، ایک تو میکرو سطح پہ کائبور میں کمی ہے، اور دوسرا مائکرو سطح پر کمپنی کی جانب سے اپنے ورکنگ کیپٹل سائیکل کی بہتر مینجمنٹ، جس کی وجہ سے انہیں شارٹ ٹرم بوروئنگ یعنی قلیل مدتی قرضوں پر کم انحصار کرنا پڑا۔ ہاں، یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ جب بینک کو کم سود دینا پڑے تو بیلنس شیٹ پر منافع تو خود بخود زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ یعنی کمپنی نے اپنا بنیادی پروڈکٹ بیچ کر زیادہ پیسے نہیں کمائے، بلکہ بینک کو کم پیسے دے کر اپنے پاس زیادہ پیسے بچا لیے۔ ایک لحاظ سے ایسا ہی ہے۔ ورکنگ کیپٹل کی اس مینجمنٹ پر مزید بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ ایک او ایم سی یعنی آئل مارکیٹنگ کمپنی کے لیے کیش فلو کا پہیہ چلتے رہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب آپ کی سیلز گر رہی ہوں تو عام طور پر انوینٹری پھنس جاتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے اس سائیکل کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر ہم خالص مالیاتی زاویے سے دیکھیں تو شرح سود میں اس کمی اور کیش فلو مینجمنٹ نے دراصل پہلی ششماہی کے نتائج کو مکمل طور پر بچا لیا ہے۔ یہی وہ واحد عنصر ہے جس نے گرتی ہوئی سیلز کے منفی اثرات کو زائل کر دیا۔ اگر یہ 40.6% کی کمی نہ آتی تو آج ہم ایک انتہائی تشویشناک مالیاتی صورتحال پر بات کر رہے ہوتے۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ہم 6 مہینوں کی مجموعی تصویر سے ہٹ کر صرف دوسری سہ-ماہی یعنی Q2 کے ہندسوں پر زوم ان کرتے ہیں تو کہانی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے 3 مہینوں کی کارکردگی کسی اور ہی کمپنی کی رپورٹ ہو۔ جی، دوسری سہ-ماہی کے نمبرز تو واقعی بہت مختلف کہانی سنا رہے ہیں۔ صرف دوسری سہ-ماہی وہ صورتحال بہت سنگین نظر آتی ہے۔ نیٹ سیلز 9.1% گر گئیں، اور سب سے بڑا دھچکا تو نیٹ پروفٹ کو لگا، جو پچھلے سال کی اسی سہ-ماہی کے مقابلے میں ہوش ربا 62.1% گر کر محض 2.7 بلین روپے کی نچلی سطح پر آ گیا۔ ای پی ایس بھی دھڑام سے گر کر صرف 5.82 روپے پر آ گئی۔ ایک کوارٹر کے اندر اتنی بڑی گراوٹ واضح کرتی ہے کہ آپریشنل سطح پر کچھ بہت بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ آئل مارکیٹنگ کا یہ کاروبار کتنا زیادہ غیر مستحکم اور عالمی منڈیوں سے مشروط ہے۔ دوسری سہ-ماہی میں یہ جو منافع میں 62% کی کمی آئی، اس کی 2 سب سے بڑی اور تباہ کن وجوہات تھیں۔ ایک تو حجم میں مسلسل گراوٹ اور دوسرا مارجنز کا بری طرح سکڑ جانا۔ ذرا گراس مارجنز کی تبدیلی پر غور کریں۔ پہلی سہ-ماہی میں کمپنی کا گراس مارجن 4.08% تھا، جو کہ پہلے ہی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ جی، اور دوسری سہ-ماہی میں یہ مارجن سکڑ کر لگ بھگ آدھا یعنی صرف 2.24% رہ گیا۔ اتنے بڑے ریونیو بیس پر مارجن کا اس طرح گرنا اربوں روپے کے صفائی کا باعث بنتا ہے۔ بالکل، جب آپ 1.5 ٹریلین روپے کی ٹاپ لائن پر کام کر رہے ہوں تو مارجن میں 1% کی کمی بھی باٹم لائن پر زلزلہ لے آتی ہے۔ اس قدر شدت دباؤ کی جو سب سے بڑی وجہ رپورٹ میں نظر آئی وہ انوینٹری لاس ہے۔ تیل کی قیمتوں کے تعین کا جو مقامی میکانزم ہے اور جو امپورٹ کا سائیکل ہے، اس کے درمیان وقت کے فرق نے یہاں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، انوینٹری لاس کے اس میکانزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ پی ایس او یا کوئی بھی کمپنی بین الاقوامی مارکیٹ سے لاکھوں ٹن تیل ایک مخصوص قیمت پر خرید کرتی ہے اور اسے امپورٹ کرتی ہے۔ اس جہاز کو منگوانے، پورٹ پر اتارنے اور پھر پمپوں تک پہنچانے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ اب اگر اس دورانیے میں عالمی اور مقامی سطح پر اوگرا کی جانب سے تیل کی قیمتیں کم کر دی جائیں تو کمپنی کے پاس موجود وہ سارا سٹاک جو اس نے مہنگے داموں خریدا تھا، اب اسے نئی اور سستی قیمت پر مارکیٹ میں بیچنا پڑتا ہے۔ اور اس دوسری سہ-ماہی میں بالکل یہی ہوا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتیں گریں، جس کا فائدہ عوام کو تو ہوا، لیکن کمپنی کو ایک محتاط اندازے کے مطابق لگ بھگ 6 بلین روپے کا خالص انوینٹری نقصان برداشت کرنا پڑا۔
6 بلین روپے کا سیدھا کٹ آپ کے گراس پروفٹ پر آیا ہے، جو کہ واقعی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی قوت خرید میں کمی اور معاشی سست روی کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی کھپت میں بھی نمایاں کمی آئی ہے۔ ہاں، والیوم کے اعداد و شمار بھی کافی مایوس کن ہیں۔ پیٹرول یعنی ایم ایس کے حجم میں 11% کی کمی اور ایچ ایس ڈی یعنی ڈیزل کی فروخت میں 16% کی بھاری گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ حجم کی گراوٹ بہت سے معاشی اشاریوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ڈیزل بنیادی طور پر تجارتی، زرعی اور صنعتی سرگرمیوں کا ایندھن ہے۔ جب ڈیزل کی کھپت میں 16% کی کمی آتی ہے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ملک میں گڈز ٹرانسپورٹ، ہیوی مشینری اور صنعتی پیداوار کا پہیہ سست ہو گیا ہے۔ اور مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی نے پیٹرول کا استعمال بھی کم کر دیا ہے۔ جی، جس سے 11% کمی آئی۔ لیکن یہاں ایک اور زاویہ بھی ہے۔ یہ کمی صرف مجموعی ڈیمانڈ کے سکڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ پی ایس او کا اپنا مارکیٹ شیئر تیزی سے کم ہو رہا ہے اور دیگر کھلاڑی یہ شیئر ہتھیار ہیں۔ جب انڈسٹری کا مجموعی حجم بھی کم ہو رہا ہو اور اسی کم ہوتے حجم نے آپ کا حصہ مزید سکڑا ہو تو یہ کارپوریٹ حکمت عملی کے لیے ایک انتہائی سنجیدہ چیلنج بن جاتا ہے۔ یہ صورتحال تو واقعی ایک دوہرے بلکہ تیسرے دھچکے جیسی ہے۔ ایک طرف آمدنی گر رہی ہے، دوسری طرف مارجنز انوینٹری لاس کی نظر ہو رہے ہیں، مارکیٹ شیئر کم ہو رہا ہے، اور ان سب کے باوجود حیرت انگیز طور پر اخراجات میں کمی کے بجائے بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ جی بالکل، آپریٹنگ اور ایڈمن اخراجات کا رجحان بہت پریشان کن ہے۔ انکم سٹیٹمنٹ کے مطابق اس مشکل دور میں بھی ڈسٹریبیوشن اور مارکیٹنگ کے اخراجات میں 14.1% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور انتظامی اخراجات کی بات کریں تو ان میں 19.8% کا ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ جب سیلز دوہرے ہنزوں میں گر رہی ہوں تو مارکیٹنگ اور ایڈمن کاسٹ کا اس قدر تیزی سے اوپر جانا کسی بھی تجزیہ کار کو حیران کر سکتا ہے۔ اس بظاہر حیران کن اضافے کی سب سے بڑی اور منطقی وجہ مارکیٹ میں موجود مسابقت کی شدت ہے۔ پی ایس او کو اس وقت چھوٹی، نئی اور انتہائی ایجائل آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے ایک بے رحم مقابلے کا سامنا ہے۔ ان نئی کمپنیوں کے پاس پی ایس او جیسا پرانا اور بھاری بھرکم انفراسٹرکچر نہیں ہے، ان کے اوور ہیڈز کم ہیں اور وہ بہت تیزی سے فیصلے کرتی ہیں۔ مطلب وہ صرف منافع بخش شہری علاقوں پر فوکس کرتی ہیں اور دور دراز کے مہنگے پمپس کو نظر انداز کر دیتی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اب اس مارکیٹ میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے پی ایس او کو دفاعی حکمت عملی اپنانی پڑ رہی ہیں۔ انہیں اپنے ڈیلرز اور ریٹیل نیٹ ورک کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کے لیے پہلے سے کئی زیادہ ڈسکاؤنٹس اور مالی مراعات دینی پڑ رہی ہیں۔ جب آپ اپنا مارکیٹ شیئر بچانے کے لیے اس طرح کی جارحانہ ڈسکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو آپ کی ڈسٹریبیوشن کاسٹ لازماً شوٹ کر جاتی ہے۔ یہ بقا کی جنگ ہے جو ان اخراجات کی صورت میں بیلنس شیٹ پر نظر آ رہی ہے۔ یعنی مقامی مارکیٹ کا یہ شدید مقابلہ ان کے مارجنز کو مزید نچوڑ رہا ہے، لیکن ڈیٹا میں کچھ اور بیرونی عوامل کا بھی ذکر ملتا ہے جنہوں نے اس سہمائی میں سپلائی چین کو بری طرح متاثر کیا۔ ان میں سے ایک مسئلہ افغانستان سے متصل سرحدی علاقوں کی صورتحال کا ہے۔ اس پر بھی تفصیلی بات کرنا بنتی ہے کہ ایک بارڈر کے حالات اتنی بڑی ملکی کمپنی کے فائنینشلز کو کیسے ہلا سکتے ہیں۔ سرحدی رکاوٹوں اور ڈسرپشنز کا مسئلہ پی ایس او کے والیومز کے لیے ایک مستقل درد سر بنا ہوا ہے۔ اس میں دو پہلو ہیں، ایک تو سرحد پار جائز تجارتی سرگرمیوں میں خلل، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک پہلو گرے مارکیٹ اور غیر قانونی سپلائی چین کا ہے۔ جب سرحدوں پر مانیٹرنگ کمزور ہوتی ہے تو غیر قانونی طور پر لایا گیا سستا ڈیزل مارکیٹ میں سیلاب کی طرح آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز مہنگا ڈیزل خریدنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ گڈز ٹرانسپورٹ کا ایک بڑا حصہ جو قیمتوں کے حوالے سے بہت حساس ہوتا ہے، وہ او ایم سیز کا مہنگا ڈیزل خریدنے کے بجائے اس سستے اور غیر قانونی متبادل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایچ ایس ڈی کی فروخت میں ہمیں جو 16% کی کمی نظر آئی، اس کا ایک بڑا حصہ اس سرحدی صورتحال کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا چیلنج آر ایل این جی کا شعبہ ہے۔ آر ایل این جی، جسے لیکویفائڈ نیچرل گیس کہا جاتا ہے، اس کا ماڈل تو پیٹرولیم سے کافی مختلف ہے۔ اس شعبے نے کمپنی کے کیش فلو اور آمدنی پر کس طرح سے منفی دباؤ ڈالا ہے؟ آر ایل این جی کا سپلائی چین ماڈل انتہائی پیچیدہ ہے۔ پی ایس او بین الاقوامی سپلائر سے طویل مدتی معاہدوں کے تحت ایل این جی منگواتا ہے۔ اس میں ٹیک اور پے جیسی سخت شرائط شامل ہوتی ہیں۔
جب جہاز پورٹ پر آتے ہیں اور ملکی سطح پر گیس کی طلب کم ہو یا پاور سیکٹر کی جانب سے گیس کی اٹھان میں سستی ہو تو یہ سپلائی چین چوک ہو جاتی ہے۔ اور پھر پورٹ پر جہازوں کو کھڑا رکھنے کے ڈیمریج چارجز پڑتے ہیں۔ جی، اور اس سے بھی بڑھ کر جو گیس پاور سیکٹر کو بیچی جاتی ہے اس کی ادائیگیاں بروقت نہیں ہوتیں۔ یہ سارا عمل پی ایس او کے اربوں روپے پھنسا دیتا ہے، جس سے ورکنگ کیپٹل پر دباؤ پڑتا ہے اور ان کی مجموعی آپریٹنگ کارکردگی شدید متاثر ہوتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے اتنی ساری تکنیکی باتوں، مارجن کے سکڑنے، انوینٹری نقصانات، مسابقتی دباؤ، سرحدی مسائل اور RLNG کے پیچیدہ چکر کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مارکیٹ کو سمجھنے والوں یا اس سیکٹر کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے اس کا عملی اطلاق کیا ہے؟ اگر ان فائنینشلز کا نچوڑ نکالا جائے تو اصل تصویر کیا بنتی ہے؟ اس تمام تجزیے کا سب سے بنیادی اور اہم سبق یہ ہے کہ ہمیں آئل مارکیٹنگ سیکٹر کے اسٹرکچرل حقائق کو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا کاروبار ہے جہاں ٹاپ لائن یا سیلز کے اعداد و شمار خربوں روپے میں ہوتے ہیں، لیکن ان کا خالص منافع یعنی نیٹ مارجن ہمیشہ انتہائی کم بلکہ ریزر تھن ہوتا ہے۔ اعداد و شمار پر غور کریں، پی ایس او کا نیٹ مارجن 0.69% سے بڑھ کر محض 0.81% تک آیا ہے۔ 100 روپے کی سیل پر 1 روپے سے بھی کم خالص منافع، یہ واقعی ایک حیران کن حقیقت ہے جس کا اندازہ عموماً ہیڈ لائنز پڑھ کر نہیں لگایا جا سکتا۔ ذرا تصور کریں، جب 100 روپے کی سیل پر 1 روپے سے بھی کم منافع ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کاروبار میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب مارجن اتنا باریک ہو تو تیل کی بین الاقوامی قیمتوں میں معمولی سا طوفان، ڈیلرز کے کمیشن میں تھوڑا سا اضافہ یا شرح سود کا ایک جھٹکا سیدھا باٹم لائن کو مائنس میں لے جا سکتا ہے۔ یہ ایک ہائی والیوم لو مارجن گیم ہے جس میں استحکام لانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اتنے کم مارجن پر اتنا بڑا قومی ڈھانچہ چلانا یقیناً رسی پر چلنے کے مترادف ہے۔ تو پھر اس کمپنی کے مستقبل کی کارکردگی اور مالیاتی صحت کا انحصار بنیادی طور پر کن چیزوں پر ہے؟ اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کے مستقبل کا انحصار بنیادی طور پر 4 ستونوں پر ہے، جنہیں کسی بھی تجزیہ کار کو مسلسل مانیٹر کرنا چاہیے۔ پہلا ستون شرح سود یا کائبور ریٹس۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ صرف کائبور میں کمی نے اس ششماہی کی بیلنس شیٹ کو بچایا۔ جب تک ملکی مانیٹری پالیسی نرم رہے گی، ان کی فائنانس کاسٹ قابو میں رہے گی۔ اور دوسرا ستون یقیناً تیل کی عالمی قیمتیں ہوں گی۔ بالکل، تیل کی عالمی قیمتوں کا استحکام۔ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں والیٹیلیٹی رہی اور قیمتیں تیزی سے گریں تو ان کمپنیوں کو اسی طرح اربوں روپے کے انوینٹری نقصانات برداشت کرنے پڑیں گے، جن سے بچنے کا ان کے پاس کوئی خاص ہیجنگ میکانزم نہیں ہے۔ تیسرا اور شاید سب سے خطرناک ستون گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ ہے، جو کہ ایک نہ ختم ہونے والا مسئلہ نظر آتا ہے۔ جی، یہ وہ خربوں روپے ہیں جو پاور سیکٹر اور دیگر حکومتی اداروں کے پاس پھنسے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ سرکولر ڈیٹ کلیئر نہیں ہوتا، پی ایس او کی بیلنس شیٹ ہمیشہ دباؤ میں رہے گی اور ان کی کیش فلو مینجمنٹ متاثر ہوتی رہے گی۔ اور چوتھا ستون ریگولیٹری ماحول اور حکومتی پالیسیاں ہیں، خاص طور پر قیمتوں کے تعین اور مارجنز کے حوالے سے حکومتی فیصلے شامل ہیں۔ اس تفصیلی جائزے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک ایسی بہت بڑی کارپوریٹ کشتی ہے جو سمندر میں تو پوری طاقت سے موجود ہے، لیکن اس کی سمت اور رفتار کا انحصار بڑی حد تک معاشی سمندر کی لہروں، بین الاقوامی قیمتوں کی ہواؤں اور ملکی ریگولیشنز کے رخ پر ہے۔ ہم نے بہت ہی باریک بینی سے اس پیچیدہ رپورٹ کو کھولا ہے، سیلز سے لے کر ورکنگ کیپٹل کے کرشموں اور پھر مسابقت کے پوشیدہ اخراجات تک۔ یہ ایک انتہائی اہم سوال کھڑا کرتا ہے، ایک ایسا سوال جس پر مارکیٹ کے ہر اس شخص کو غور کرنا چاہیے جو مستقبل کے توانائی کے رجحانات پر نظر رکھتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ایس او کا موجودہ بزنس ماڈل مکمل طور پر مایا ایندھن کے بھاری حجم پر کھڑا ہے، لیکن جس تیزی سے عالمی سطح پر اور اب مقامی سطح پر بھی الیکٹرک گاڑیوں یعنی ای وی ٹیکنالوجی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے، وہ ایک بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جسے اکثر روایتی کارپوریٹ گفتگو میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل،
کیا آنے والے چند سالوں میں جب پیٹرول اور ڈیزل کی مجموعی ڈیمانڈ میں ای وی ٹیکنالوجی کی وجہ سے مستقل اور سٹرکچرل کمی آنا شروع ہو جائے گی، تو کیا اس طرح کی روایتی اور بھاری بھرکم انفراسٹرکچر والی کمپنیوں کے لیے اپنے اس وسیع حجم کو برقرار رکھنا ممکن ہوگا، یا ان کا یہ اربوں روپے کا انفراسٹرکچر ان کے لیے ایک بوجھ بن جائے گا اور وہ چھوٹی اور تیزی سے فیصلے کرنے والی کمپنیاں جن کی ہم نے پہلے بات کی وہ مارکیٹ پر مکمل قبضہ کر لیں گی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب معاشی حالات اتنے غیر یقینی ہوں تو بہت بڑا سائز ہونا ایک طاقت ہے یا بوجھ؟ ایک بہت ہی گہری، دور اندیش اور فکر انگیز بات۔ جب آپ کا سارا منافع تیل کے حجم سے جڑا ہو تو اس حجم کے مستقل سکڑنے کا خطرہ یقینی طور پر ایک طویل مدتی اسٹریٹجک چیلنج ہے۔ کیا مستقبل میں بڑا ہونا بقا کی ضمانت ہوگا، یا حالات کے مطابق خود کو تیزی سے بدلنے کی صلاحیت ہی اصل طاقت کہلائے گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقتوں میں اس پورے سیکٹر کا نقشہ دوبارہ ترتیب دے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ گہرا تجزیہ ان پوشیدہ حقائق اور معاشی ڈائنامکس کو سمجھنے میں بھرپور مددگار ثابت ہوا ہوگا، جو اکثر سادہ ہندسوں اور موٹی سرخیوں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ Like and subscribe.